बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था और दूसरों को भी तलकीन करता, मगर मुझसे घिन खाता, जबकि मैं अपने शौहर की गुर्बत के लिए पागल थी, मगर वो मुझे हाथ तक न लगाता। मैं तड़पती रहती। एक रात मेरी आंख खुली तो शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था और रोते हुए दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक, आज मैं अपनी बीवी कबूल करूंगा, बस उसे मेरा राज मालूम ना हो। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठी कि शौहर ने मुझे कबूल कर लिया और गौर ही न किया कि वो घबरा क्यों रहा है। कुछ ही देर में शौहर ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया और फिर मुझे अपने साथ एक वीराने में ले गया, जहां एक झोंपड़ी में सेज सजी हुई थी। मैं बहुत हैरान हुई, मगर जो ही मैं सेज पर बैठी तो जान निकल। मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था। उसकी नेकी और ईमानदारी का हर कोई मुतारिफ था। उसकी इबादत में खुशू खुजू नुमाया थे। वो हर नमाज वक्त पर अदा करता। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर रहता। कुरान पाक की तिलावत भी उसका रोज़ाना का मामूल था। उसकी आंखों में आजिज़ी और लबों पर हमेशा अल्लाह का शुक्र होता था। वो मसाजिद में पेश पेश रहता और दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाने का फरीज़ा बखूबी अंजाम देता। उसकी नेकी का असर न सिर्फ उसकी ज़ात पर बल्कि घर वालों पर भी जाहिर होता था। लेकिन मेरे मामले में उसके उसूल बिल्कुल ही उलट थे। वो अपने घर वालों के सामने तो मेरी बहुत इज्जत करता। वो जब भी घर वालों के सामने होता तो मुझसे बातचीत में नरमी और मोहब्बत से पेश आता। अक्सर औकात वो मेरी तारीफ भी कर देता, जिससे घर वालों पर मेरे लिए उसके एहतराम का इजहार होता। वो मुझे घरेलू कामकाज में भी मदद करता रहता, जैसे खाना पकाने में हाथ बटाना वगैरह। घर वालों के सामने वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता, मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता और मेरे लिए किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने देता। घर वालों के सामने वो मेरे साथ बैठकर खाना खाता, मेरा हाल अहवाल पूछता, मेरी राय को अहमियत देता। उसकी ये नेकियां और इखलाक घर वालों के सामने मुझे बहुत सुकून देती, लेकिन कमरे के अंदर उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता। कमरे में आते ही वो मुझसे बिल्कुल अलग हो जाता और मेरे करीब भी नहीं आता। उसने आज तक मेरा अज़दवाजी हक अदा नहीं किया और ना ही कोई ताल्लुक बनाया। वो मुझसे बात भी नहीं करता था। अगर बात करना भी पड़ जाए तो मुख्तसर और खुश्क लहजे में करता। रात को जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वो बहाने बनाकर मुझसे दूर हो जाता। कमरे के अंदर वो मुझसे ऐसे पेश आता जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं हूँ। उसका ये रवैया कमरे में इतना सर्द और बेरुखी वाला होता कि मैं खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस करती। मैं एक यतीम लड़की थी। मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी सौतीली माँ के साथ रहती थी, जो मेरे साथ बहुत जालिमाना रवैया अख्तियार करती थी। वो मुझसे सारे घर के काम करवाती और मुझे खाना भी सही से नहीं देती थी। वो अक्सर छोटी मोटी बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा मारती और गाली देती थी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि मैं उसके घर में एक बोझ हूँ, एक नापसंदीदा वजूद हूँ जो किसी की मोहब्बत और तवज्जो का हकदार नहीं। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी भी स्कूल नहीं जाने दिया। मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती। मुझे किसी से बात करने या दोस्त बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। जब भी मैं मोहल्ले की किसी हम उम्र लड़की से बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे सज़ा देती। तब मेरा दिल बहुत उदास और मायूस हो जाता। एक दिन जब मैंने उसकी ज़्यादतियों से तंग आकर अपनी तकलीफ़ का इजहार किया तो उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा और कहा कि अगर इतनी ही तकलीफ़ में हो तो मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए। उसी रात जब सब सो रहे थे, मैंने फैसला किया कि मैं इस जुल्म सितम से भरी ज़िंदगी को छोड़ दूंगी। मैंने अपने चंद कपड़े उठाए और खामोशी से घर से निकल आई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं वो जाग न जाए और मुझे वापस न खींच ले, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। घर में किसी की आंख न खुली और मैं भागने में कामयाब हो गई। मैं सड़क पर चलती रही, अंधेरे में, ये जाने बगैर कि कहाँ जाना है। मेरा जिस्म थका हुआ था और दिल में खौफ का समंदर उमड़ रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस स्टेशन पहुंच गई और वहां बैठकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थे और अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही थी। बस स्टेशन पर पहुंचकर मैं एक बेंच पर बैठी रो रही थी। जब साजिद ने मुझे देखा, उसने फौरन मेरी हालत को भांप लिया और समझ गया कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। वो मेरे पास आया और बहुत ही नरमी से पूछा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? उसकी आवाज़ में इतनी हमदर्दी थी कि मेरे दिल को छू गई। मैंने साजिद को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि मैं किस तरह अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर घर से भाग निकली हूँ। साजिद ने मेरी बातें सुनी और फिर मुझे तसल्ली दी। उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले जाऊंगा। साजिद ने मुझे अपने साथ चलने को कहा
میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں بس میں بیٹھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا وعدہ کیا۔ راستے بھر اس نے مجھ سے باتیں کی اور میری ہر بات کا جواب بہت نرمی سے دیا، جس سے میرا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ ہم ساجد کے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ ساجد کے گھر والوں نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت سوال تھے۔ ساجد نے سب کو میری کہانی سنائی اور کہا کہ میں ان کے گھر کچھ دن پناہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساجد کے گھر والوں نے میری حالت کو سمجھتے ہوئے بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک انجان لڑکی کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ساجد نے ان کے اعتراضات کو سن کر کہا، اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو کیا تم لوگ اعتراض نہیں کرو گے؟ ساجد کی بات سن کر سب چونک گئے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح ایک انجان لڑکی سے نکاح کرنا عقل مندی نہیں ہے، لیکن ساجد اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس نے کہا، میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور اسے ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے نکاح کر کے سب کے منہ بند کر دوں گا۔ ساجد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور خلوص دیکھا اور ہاں کہہ دیا۔ ساجد نے فوراً نکاح کی تیاریاں کی اور ہم دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد ساجد کے گھر والوں کو مجبوراً مجھے قبول کرنا پڑا، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کچھ شکوک و شبہات باقی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فاصلہ رکھا اور میرے ساتھ کوئی زیادہ بات بھی نہ کرتا، لیکن ساجد نے میری حمایت میں کھڑا رہ کر سب کو خاموش کر دیا تھا۔ ساجد کی فیملی نے میری موجودگی کو بہت مشکل سے قبول کیا۔ ان کے لیے ایک انجان لڑکی کو گھر میں رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ گھر کے لوگ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور میرے بارے میں باتیں کرتے۔ ساجد نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا اور مجھے احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ ساجد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، وہ مجھے کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی محبت اور خلوص نے میرے دل کو بہت سکون دیا تھا۔ اگرچہ ساجد کے گھر والے مجھے مکمل طور پر قبول نہیں کر سکے، لیکن ساجد کے ساتھ نے میری زندگی کو ایک نئی امید بخشی تھی۔ ساجد نے اپنے گھر والوں کو یہ باور کروایا کہ کسی یتیم کی مدد کرنا ایک نیک عمل ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے میری حالت کو سمجھنے اور مجھے اپنا سمجھنے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساجد کے گھر والوں نے بھی مجھے قبول کر لیا اور میرے لیے زندگی آسان ہوتی گئی۔ یوں ساجد کی محبت اور خلوص نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ ساجد کے ساتھ میری سہاگ رات کسی عام میاں بیوی جیسی نہ تھی، بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھی جو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شخص جو سب کے سامنے میرے لیے ڈٹ گیا تھا، جس نے اپنی فیملی کی مخالفت کے باوجود مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ اس رات کمرے میں پہنچ کر اس نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں حیران تھی کہ جس شخص کی محبت اور خلوص نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، وہ اب مجھ سے کیوں دور ہو رہا تھا۔ ساجد کی شخصیت نے مجھے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی نیکی، اس کی دیانت داری، اس کا ایمان میرے دل کو چھو گیا تھا۔ میں نے خوابوں میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر اتنا دیندار اور نیک ہوگا، لیکن اس رات جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو ساجد کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، ساجد نے دروازہ بند کیا اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا رویہ ہے؟ کیا وہ واقعی میرا شوہر ہے؟ کیا وہ واقعی مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ میں گھنٹوں بیٹھ کر اسے تکتی رہی، اس کی ہر حرکت کو دیکھتی رہی، لیکن اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا اور میں اپنی خواہشات کے ساتھ انتظار کرتی رہی۔ جب اس کی نماز مکمل ہوئی تو میں نے اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگی تاکہ ہماری سہاگ رات مکمل ہو سکے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف محبت اور دوسری طرف خوف۔ میں نے سوچا کہ شاید میری قربت اسے بھی خوشی دے گی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی، اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے دور پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سختی تھی، جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ساجد نے کہا، میں نماز پڑھنے کے بعد تمہارے قریب نہیں آ سکتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو اور بھی زیادہ دکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا شوہر میری ہر خواہش کو پورا کرے گا، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور خود کو سنبھالا۔ رات بھر میں نے ساجد کو نماز پڑھتے
اور عبادت میں مشغول دیکھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس رات نے میری زندگی کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ صبح ہوئی تو ساجد بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے روک دیا اور کہا، تم ابھی آرام کرو۔ اس کی باتوں میں ایک سرد مہری تھی جو میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہر رات وہی منظر میرے سامنے ہوتا، ساجد کی عبادت، اس کا مجھ سے دور رہنا اور میری بے چینی۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے قریب جاؤں، اس سے بات کروں، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے دور رہتا۔ میری محبت اور اس کی بے رخی، جیسے ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ساجد ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ شخص جو سب کے سامنے میرے لیے ڈٹ گیا تھا، کیوں کمرے میں آ کر مجھ سے یوں انجان بن جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے دل کی بات جان سکوں، لیکن وہ ہمیشہ چپ رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساجد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا، ساجد، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنے دور کیوں رہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی زیادہ الجھا دیا۔ میں نے کہا، ساجد، میں تمہاری بیوی ہوں، کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ہاں، تمہارا حق ہے، لیکن میری عبادت اور میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نماز کے بعد تمہارے قریب آؤں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو پھر سے دکھی کر دیا۔ میری زندگی ایک عجیب سی دوراہے پر آ گئی تھی، ایک طرف میری محبت اور دوسری طرف ساجد کی دینداری۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور صورتحال ویسی ہی رہی۔ ساجد کی نیکی اور دینداری نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، لیکن اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اپنی خواہشات کو دبانا شروع کر دیا اور اس کی عبادات کا احترام کرنے لگی۔ میں نے خود کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میری سہاگ رات، جو ایک خواب کی مانند ہونی چاہیے تھی، ایک تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے رہ گئی تھی۔ ساجد کی محبت اور خلوص نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی، لیکن اس کی بے رخی اور دوری نے میرے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس کی عبادت اور دینداری کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے دل کی خواہشات کبھی پوری نہ ہو سکی۔ یوں میری سہاگ رات ایک ایسے سفر کا آغاز تھی جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ساجد نے جب مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تو میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا احترام پیدا ہو گیا۔ اس نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی بھری تھی، ایک نئی امید دی تھی۔ میں نے اپنی ازدواجی خواہشات کو دبا دیا اور جو زندگی مجھے ملی اسے قبول کر لیا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال آتا کہ کم سے کم یہاں آ کر سوتیلی ماں کے ظلم سے نجات ملی ہے۔ ساجد کی فیملی کا رویہ ابتدا میں بہت سرد تھا، لیکن میں نے اپنے خلوص اور خدمت سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کی۔ گھر کے کام کاج میں ہمیشہ مصروف رہتی، صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، ساس کے ساتھ باورچی خانے میں کام کرتی اور سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ نند اور دیور کے ساتھ بھی پیار محبت کا رویہ رکھتی۔ ہر کام میں نے اپنی بہترین کوشش کی تاکہ سب مجھ سے خوش رہیں۔ میرے سسرال والوں نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے دل میں جگہ دے دی۔ ایک روز میری نند نے باتوں باتوں میں کہا، بھابھی، آپ ہماری سب سے اچھی بھابھی ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے فوراً سے پوچھا، آپ کی اور کون سی بھابیاں تھیں؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ ساجد ان کا بڑا بھائی ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کی ابھی شادی کی عمر نہیں تھی۔ نند نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بتایا، آپ ساجد بھائی کی تیسری بیوی ہیں۔ ان کی پہلی دو بیویاں انہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ یہ سن کر میرے اوپر آسمانی بجلی آ گئی تھی، لیکن میں نے نند کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یہ حقیقت جان کر مجھے خیال آیا کہ شاید ساجد کے بیوی کے قریب نہ آنے کی عادت کی وجہ سے اس کی پہلی دو بیویاں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ ایک روز میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی جب اچانک کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی۔ ساجد اسی وقت نہا کر باتھ روم سے نکلا تھا۔ اس کا گیلا بدن دیکھ کر میرے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ ایک خوبصورت اور بھرپور جوان مرد تھا۔ میں جا کر اس سے لپٹ گئی، لیکن ساجد نے فوراً مجھے خود سے الگ کیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتے؟ کیا اسی وجہ سے تمہاری پہلی بھی دو بیویاں تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں؟
یہ بات سن کر ساجد ہکا بکا رہ گیا اور پوچھنے لگا، تمہیں یہ راز کس نے بتایا؟ میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا، اور اس کے سامنے زاروں قطار رونے لگی۔ ساجد ہر روز شام کے وقت کام سے واپس آتا تو نہا دھو کر سج سنور کر کہیں جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے ملنے جاتا تھا۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میرے دل میں سو سوال جنم لے رہے تھے۔ پھر ایک رات تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے سنا کہ ساجد رو رو کر خدا کے آگے دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، آج میں اپنی بیوی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں اسے مکمل طور پر قبول کروں گا۔ بس میرے خدا، میرا راز اس کے سامنے نہ کھلے، میرا پردہ رکھ لینا۔ ساجد آج مجھے قبول کرنے والا تھا۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی، اور اس کی دوسری بات پر میرا دھیان ہی نہ رہا کہ وہ کس راز کا ذکر کر رہا تھا۔ ساجد وہاں سے اٹھا اور لال جوڑا میرے سامنے رکھ کر بولا، میری دلہن تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں مکمل طور پر اپنانے والا ہوں۔ میں جھٹ سے اٹھی اور وہ کپڑے پہن کر پہلی رات کی دلہن کی طرح سجنے لگی۔ میں نے وہ لال جوڑا پہنا جو ساجد نے دیا۔ جیسے ہی میں نے اس جوڑے کو پہنا، مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے بال سنوارے، ہلکا سا میک اپ کیا اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ساجد نے مجھے واقعی اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ساجد کمرے میں واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات ہماری ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور محبت تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن ایک نئی امید اور خوشی کی نوید دے رہی تھی۔ ساجد نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور دیانتداری کی جھلک تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جو میں ہمیشہ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے بالوں کو آہستہ سے چھوا، میرے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور میری پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ میرے دل کی ہر خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ساجد نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، ساجد، مجھے کوئی شکایت نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ساجد نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن آج میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور کہا، میرے ماضی میں بہت تکلیف دہ تجربات ہوئے ہیں۔ میں 2 بار شادی کر چکا ہوں، لیکن دونوں بیویاں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس بات نے میرے دل کو بہت زخمی کیا۔ ساجد کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، ساجد، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ساجد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا امتحان دینا ہوگا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ میں نے کچھ توقف کے بعد کہا، ساجد، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہر امتحان اور ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ ساجد کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہاری محبت نے مجھے مضبوط کیا ہے، لیکن یہ امتحان بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ساجد، ہمیں کوئی بھی امتحان الگ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا۔ میں نے حامی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ہم دونوں رات کے سناٹے میں چلتے جا رہے تھے۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہوگا، لیکن میں نے ساجد پر بھروسہ کیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ آخر کار ساجد مجھے ایک پرانی مسجد کے پیچھے بنے ایک حجرے میں لے آیا۔ مسجد کا منظر بہت پرسکون اور روحانی تھا۔ پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی یہ مسجد ایک تاریخی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس کے دروازے پر ایک پھٹی پرانی بوری پردے کے طور پر لگی ہوئی تھی۔ حجرے کے اندر ایک بوڑھا عالم پہلے ہی ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پر نور تھا، لمبی سفید داڑھی اور سر پر سفید امامہ باندھے ہوئے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، بوڑھے عالم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا، آ گئے تم؟ اگر ذرا دیر کرتے تو یہ عمل کبھی پورا نہ ہوتا۔ ساجد نے احترام سے جواب دیا، معاف کرنا، ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ بوڑھے عالم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی،
تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا. کیا تم تیار ہو؟ میں نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جی میں تیار ہوں. بوڑھے عالم نے کہا. یہ آزمائش تمہاری محبت اور ایمان کا امتحان ہوگی. تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا. میں نے سر ہلا کر کہا. مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. ساجد نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا. ہم مل کر اس آزمائش سے گزریں گے. میں نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ساجد. بوڑھے عالم نے ہمیں کچھ دعائیں پڑھنے کو دیں اور کہا. یہ دعائیں تمہارے دل کو مضبوط کریں گی اور اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی. ہم دونوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور اللہ سے مدد کی دعا کی. پھر ساجد اور عالم مجھے وہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے. میں اس عجیب جگہ پر اکیلی بیٹھی خوفزدہ اور پریشان ہو رہی تھی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو ساجد کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور عالم اسے ہاتھ سے پکڑ کر لے آیا تھا. میری پریشانی بڑھ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یاد تھا ساجد نے کہا تھا کہ آج میرا بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے. عالم نے ہمیں آمنے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کو کہا تو میں ساجد کے سامنے بیٹھ گئی. لیکن وہ کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا، جس سے مجھے شک ہوا کہ نقاب کے پیچھے کہیں کوئی اور تو نہیں. عالم نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا اور کہا. اگر یہ رک جائے تو پرچے پر لکھی ہوئی آیات تمہیں پڑھنی ہوگی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہاں ساجد لایا تھا اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ نقاب کے پیچھے ساجد ہی ہوگا. لیکن میں ایک کشمکش میں اس کے سامنے بیٹھی رہی اور اس نے وہ آیات پڑھنا شروع کر دی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بری طرح سے چیخنے لگا. مجھے اس سے بہت خوف آنے لگا. میں نے اس کے چہرے کا نقاب ہٹایا. نقاب ہٹتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ ساجد نہیں تھا، بلکہ اسی کے لباس اور قد کاٹ میں کوئی غیر انسانی شکل تھی. اس کی آنکھیں سرخ اور بے رونق تھیں، جیسے کوئی جناتی یا آصف زدہ مخلوق ہو. اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا اور ناہموار تھا. ہونٹ کٹے پھٹے اور دانت بے ترتیب اور نوکیلے تھے. اس کا رنگ زرد مائل تھا، جیسے کوئی بیمار یا مردہ جسم ہو. اس کے بال بکھرے اور بے ترتیب تھے اور اس سے ایک خوفناک بدبو آ رہی تھی. وہ ایک ایسی مخلوق لگ رہا تھا جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کا دل دہل جائے. یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا تھا. میں حیران پریشان بیٹھی رہی جب عالم نے مجھے کہا. یہ تمہارا اور ساجد کا امتحان ہے. تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا. میں نے دل میں اللہ سے مدد کی دعا کی اور ساجد کو اس آزمائش سے نکالنے کا عزم کیا. میں نے جلدی جلدی وہ آیات پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، ساجد کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا. اس کی آواز بھاری اور ڈراؤنی ہو گئی. وہ بہت چلا رہا تھا. مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور آیات پڑھتی رہی. کافی دیر تڑپنے کے بعد ساجد بے ہوش ہو کر گر پڑا. میں بہت تھک چکی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ساجد اپنی اصل شکل میں آنے لگا ہے تو میرے دل کو کچھ سکون ملا. کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر عالم نے ہم دونوں کو مسجد کے غسل خانے میں غسل کرنے بھیج دیا. ہم نے غسل کیا اور پاکیزگی حاصل کی. غسل کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں کی زندگیوں میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے. جب ہم غسل سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ساجد نے بتایا کہ مجھ پر بہت سخت قسم کا کالا جادو کیا گیا تھا. اسی وجہ سے جب بھی میں اپنی بیوی سے تعلق بنانا چاہتا تو اسے میری شکل میں کوئی غیر انسانی مخلوق دکھائی دیتی. یہی وجہ تھی کہ میری پہلی 2 بیویاں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. ساجد نے بتایا کہ پھر وہ انہی عالم صاحب سے ملا. انہوں نے اسے 40 روز کا عمل دیا اور بتایا کہ اسی عمل کے دوران اسے وہ بیوی ملے گی جس کی روحانی طاقت اس کے صبر کے باعث بہت زیادہ ہو جائے گی. جب تم مجھے اس روز بس اسٹینڈ پر ملی تو میں سمجھ گیا کہ تم میری بیوی بننے والی ہو. اسی لیے میں تمہیں گھر لے کر آیا اور تم سے نکاح کیا. ساجد نے کہا. تم نے بہت صبر کیا اور آج اپنی محبت اور نیک نیتی سے اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو. تم ہی میری محبت اور ساتھ کی سچی حقدار ہو. اس کے بعد ہماری ازدواجی زندگی مکمل ہو گئی. مجھے ساجد روحانی اور جسمانی طور پر حاصل ہوا اور مجھے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئیں. پھر ایک روز میرے دل میں سوال آیا کہ ساجد پر وہ سخت کالا جادو کس نے کیا ہوگا. میں نے ساجد سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ایک چچا زاد تھی جس کے ساتھ بچپن میں اس کا رشتہ طے تھا. بڑے ہونے کے بعد جب خاندان والوں میں اختلافات بڑھ گئے تو دونوں گھر والوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد اس لڑکی کی خواہش تھی
کہ साजिद का घर कभी न बस सके। उसने न जाने कैसे काले जादू का एक सख्त अमल सीख लिया जिसे वो साजिद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करती थी। मेरी ख्वाहिश हुई कि कभी उस लड़की को देख सकूं। एक रोज मैंने अपनी नंद को साथ लिया और उनके घर चली गई। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि अब वो काला जादू तो क्या, कोई भी अमल करने के काबिल न थी। उससे फालिज हो गया था और वो चलने फिरने और बोलने के काबिल भी न रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि ये सब अल्लाह की कुदरत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।